अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान का आखिरी अशरा, जिसमें लैलतुल क़द्र की रात को हमने तलाश करना होता है। 24वीं रात के हवाले से आज का छोटा सा रिमाइंडर। आखिरी अशरे की दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सीखी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। इसी में जो अल्लाह ताला का एक नाम आया है अफ़ुव्वन, अल्लाह का सिफाती नाम अल अफ़। तफसीलुल अफ़ के ऊपर आज मैं छोटी सी बात करूंगी। अल अफ़ अल्लाह का सिफाती नाम है, यानी दिस नेम हैज हिज एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। उर्दू में आम तर्जुमा करते हैं माफ करने वाला, वो जो हमेशा गुनाहों को माफ कर देता है, वो जो इंतहाई माफ करने वाला है, बहुत दरगुजर करने वाला है, वो जो जल्दी माफ करने वाला है। जब अल्लाह ताला की सिफत जल्दी माफ करने की लानी होती है तो अल अफ़ का नाम लाया जाता है। अल्लाह अपनी अल अफ़ यानी माफ करने की सलाहियत के साथ मारूफ है। ये अल्लाह की शान है कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, और ये अल्लाह का एक वादा है कि जो भी माफ़ी के मुख्तलिफ मेथड्स अडॉप्ट करेगा, अल्लाह ताला उसको ज़रूर माफ़ करेगा। और हम इस दुआ में मुस्तकिल आखिरी 10 रोज़ों में यही मांग रहे होते हैं, अल्लाह आप माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह आप माफ़ करने को पसंद करते हैं, मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह का माफ़ करना इज़ वन ऑफ द रहमत ऑफ अल्लाह। और अल्लाह की रहमत के लिए कहते हैं कि अल्लाह की रहमत बंदों को माफ़ करने का बहाना ढूंढती है। आप देखें, आप कुरान में पढ़ती हैं, कुरान में आता है वरहमती वसीअत कुल्ल शै। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी रहमत हर शय पर छा गई। अल्लाह ताला कहते हैं सबक़त रहमती गदबी। हदीस कुदसी में आता है कि मेरी जो रहमत है वो मेरे गुस्से पर ओवर पावरिंग हो जाती है। तो ये जो अल्लाह का नाम है अल अफ़, द कॉन्स्टेंटली फॉरगिविंग वन, इसमें हमारे लिए बहुत इंसेंटिव है कि अल्लाह इन दिनों में, वो जो रमज़ान का महीना है, वो जो आखिरी रातें हैं, अल्लाह का रहमत का मामला बहुत जोश में होता है। तो बंदे को चाहिए उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे। बाज़ औक़ात हमारे दिल में अपने किसी गुनाह को सोचकर एक छोटी सी नदामत आती है, अ वेरी माइनर रिग्रेट। कभी कभी किसी गलती को सोचकर या अपनी नेमतों को देखकर और उसकी अता को देखकर इंसान की आंखों में चंद कतरे, शायद सिर्फ जस्ट अ लिटिल वाटर, आंसुओं की शक्ल में आ जाते हैं। अल्लाह की रहमत इस पर भी जोश में आ जाती है। अल अफ़, हमारी आंखों में सिर्फ आंसू का थोड़ा सा पानी देखकर हमें माफ कर सकता है, इसलिए कि वो अपने बंदों के साथ रहमान है और रहीम है। आपने वो हदीस का मफ़हूम कई दफ़ा पढ़ा है
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو صرف اس لیے جنت دے دی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. اسی لیے ابو داؤد کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، کبھی کسی نیک کام کو معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھیں، اس لیے کہ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی محبت میں وہ نیکی کر رہے ہیں. شیطان تو کہتا ہے اتنی چھوٹی سی نیکی کیا کرنی، اب کیا ہو گیا اگر تم نہیں جاگ سکتے ہو، کوئی بات نہیں، روزہ بھی تو رکھا تھا نا، تھکی ہوئی ہو، کیا 4 رکعت پڑھنا ہے، کیا 2 رکعت پڑھنا ہے. بٹ آپ نیند کے باوجود وضو کر کے صرف 2 رکعت بھی ان آخری 10 راتوں کی رات میں، ایون دو آپ کہتی ہیں یہ آڈ نائٹ نہیں ہے، یہ ایون نائٹ ہے. پاکستان میں اس وقت آج 24ویں رات ہے، کل 24واں روزہ ہوگا، تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کوئی بات نہیں، کل پڑھ لیا تھا میں نے، the day after tomorrow I will inshallah keep myself awake اور پھر پڑھوں گی. بٹ اگر آپ ہمت کر کے صرف 2 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ العف کی رحمت کو ٹریگر کر دیتے ہیں. اللہ آگے بڑھ کر اپنے بندے کو معاف کرتا ہے. العف، اللہ بندے کو معاف کرتا ہے ایک جب بندہ اس کے سامنے بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کے سامنے قیام میں کھڑا رہتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے. ایک اور اینگل ہوتا ہے العف کا، ہمیں معاف کرنے کا. یہ تو ہے ہماری راتوں کی عبادت جس میں ہم اللہ کے ساتھ 101 ہیں. What about our days؟ ہمارے دن میں ہم اللہ کے ساتھ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. سائملٹینیسلی ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ ایک کانسٹنٹ انٹریکشن پر ہوتے ہیں، مخلوقات کے ساتھ کانسٹنٹ انٹریکشن پر ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت دے سکتا ہے، تو اللہ کی وہ بندی جو رات میں ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اللہ کی عبادت کرتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے، اس سے دعائیں مانگتی ہے، تھکن کے باوجود اپنی نیند کو سیکریفائز کرتی ہے، اور اس امید کے ساتھ یہ سب کرتی ہے کہ میں یہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اور دن میں وہ مخلوقات میں سے کسی کی بھی خدمت کر لیتی ہے، تو ہم کیوں اتنے نا امید ہو جاتے ہیں کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا؟ وہ رب تو اس بات کے اوپر العف، ہمیں اس بات کے اوپر ہمارے پچھلے گناہوں کو بالکل معاف کر سکتا ہے. We just have to make our perception in such a manner کہ میرا رب مجھے معاف کر دیتا. ایک واقعہ آتا ہے، واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم اس کی اوتھینٹسٹی کتنا سچ ہے کتنا نہیں، بٹ اٹس ان دا بکس، واللہ عالم. اور یہ واقعہ کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حد تک ملتا ہے، سو وی کین انڈرسٹینڈ کہ راتوں میں رب کے ساتھ العف کے ساتھ اپنا 101 ریلیشن بنانا، اور انہی 10 دنوں میں یا باقی رمضان میں یا باقی پوری زندگی میں مخلوقات کا بھی خیال رکھنا العف کی رحمت کو ٹریگر کرتا ہے. واقعہ آتا ہے کہ ایک محدث تھے جن کی ساری عمر صرف احادیث یاد کرنے میں، احادیث لکھنے میں، احادیث کو پڑھانے سمجھانے میں گزری. پھر ان محدث کا، ان اسکالر کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے کچھ عرصے کے بعد خواب میں ان اسکالر کو، ان محدث کو دیکھا، اور خواب میں جس شخص نے ان اسکالر کو دیکھا جن کا انتقال ہو چکا تھا، اس نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ظاہری بات ہے جو آپ کے ایریا میں پڑھانے والے ہوتے ہیں، دین سے جوڑنے والے ہوتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ جاننا چاہتے ہیں، نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ ان کی موت کے بعد بھی، کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلسلہ رکھا. تو یہ شخص کہتا ہے میں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہتے ہیں مجھے جواب میں انہوں نے خواب میں بتایا کہ میرے ساتھ تو بہت عجیب معاملہ ہوا. وہ یہ کہ میں نے ساری عمر علم کی خدمت کی، اور میں حدیث کی تعلیم دیتا رہا اور تعلیم حاصل کرتا رہا. یعنی میں نے درس و تدریس میں وقت گزارا، میں نے حدیث کی خدمت کی، اس علم کو محفوظ کیا، اس علم کو آگے پہنچایا،
تو میرا خیال تھا کہ مجھے ان اعمال پر اجر ملے گا، لیکن جب میری اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے تو معاملہ کچھ اور ہی فرمایا۔ اللہ نے مجھ سے فرمایا ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا۔ ہم تو سب کریو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بس ہم سب دین پڑھانے بیٹھ جائیں، اور ہمیں لگتا ہے جو دین پڑھا رہے ہوتے ہیں شاید وہ بہت زیادہ کوئی چنے ہوئے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنی زبان سے ہمیں الفاظ نکالتے ہوئے کئی دفعہ سوچنا پڑتا ہے، کئی دفعہ خود کو روک لینا پڑتا ہے، زیادہ تر اپنے ایموشنز کو اپنے اندر رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ اسکالر خواب میں اس شخص کو بتاتے ہیں کہ جب میرا اللہ کے سامنے معاملہ پریزنٹ ہوا تو میرے ساتھ تو جو معاملہ آیا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا۔ العف ہے نا، جب بخشنے پر آتے تو چھوٹے سے عمل پر بخش دیتے۔ اور وہ عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، ان محدث کو یاد کرایا کہ ایک دن تم حدیث لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا پین، قلم ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، جب تم نے اپنا قلم انک میں ڈپ کیا اور تم نے باہر نکالا، اسی مومنٹ تمہارے قلم پر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور انک ادھر سے سک کرنے لگ گئی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں جس کا انتقال ہو چکا ہے محدث کا، تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا اور تم نے یہ سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، اگر انک سک کر کے اس کو طاقت ملے گی، let it suck the ink and then I will proceed with my work۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بتاتے ہیں کہ تم نے اتنی دیر کے لیے اپنا قلم روک لیا اور کچھ نہیں لکھا، یہاں تک کہ مکھی انک سک کرتی رہی اور چند لمحوں میں مکھی وہاں سے چلی گئی۔ تمہارا یہ عمل خالص میری رضامندی کے لیے تھا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اس وقت ان محدث کو کہ وہ حدیث لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے انک میں اپنا پین ڈپ کیا، جیسے ہی باہر نکالا مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے مکھی کے اس سک کرنے تک اپنے پین کو اسی جگہ ہولڈ کر کے رکھا۔ اٹ واز جسٹ فار دا سیک آف رب۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اس عمل کی بدولت میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اٹس سچ اے comprehensive incident۔ اگر یہ سچ ہے تو بھی، اور اگر یہ صرف حکایت کی طرح سمجھانے کے لیے تو بھی۔ بعض اوقات ہم اپنی راتوں کی عبادت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جس کو دینا بھی چاہیے، لیکن ہمارا دن لاپ سائڈڈ ہو جاتا ہے۔ ہم دن میں اپنوں کے ساتھ کبھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کبھی غصہ کر جاتے ہیں، کبھی ڈومینیٹنگ ہو جاتے ہیں، کبھی نامناسب ہو جاتے ہیں، کبھی ان پلیزنٹ ہو جاتے ہیں، کبھی جٹری ہو جاتے ہیں، کبھی شکایتی ہو جاتے ہیں، کبھی اکھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر میری رات میں اللہ کی عبادت میں محنت تھی اور میں نے العف کی رحمت کو ٹریگر کیا تھا، تو مجھے اپنے دن کے اندر اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اچھی ڈیسنٹ گفتگو کر کے، خدمت کر کے، ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا تھا تاکہ العف میرے گناہوں کی سلیٹ کو خالی کر دے۔ یہ چھوٹا سا ایک گلمس آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے اللہ کی اس صلاحیت کا جو اللہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اوپن آپشنز رکھتا ہے۔ ہمارا چھوٹا سا عمل جس کو ہم شاید بہت معمولی سمجھتے ہیں، اس بیسس پر اللہ ہمیں معاف کر کے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت اور اپنا قرب اور اپنا دیدار اور اپنی رضوان سب دے سکتا ہے۔ کسی عمل کو معمولی نہیں سمجھیں۔ آپ سوچیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری 10 عشرے کی 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں یہ دعا پڑھنے کو کہا ہے؟ یہ نہیں کہا صرف رات میں پڑھنا، صرف قرآن پڑھنے کے بعد پڑھنا، صرف 2 رکعت پڑھنے کے بعد پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستقل چلتے پھرتے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھتے رہو۔
تاکہ دن میں بھی تم العف کی رحمت کو ٹریگر کر سکو اور رات میں بھی تم العف کی رحمت سے فائدہ حاصل کر سکو. وہ تمہارے راتوں میں بھی اعمال دیکھ کر تمہیں بخش دے اور وہ دن میں بھی تمہیں دیکھ کر تمہاری محنتیں دیکھ کر تمہیں بخش دے. جب آپ العف کو پکارتی رہیں گی تو ہماری ٹوٹی پھوٹی غلطیوں کے اوپر بھی وہ اپنی شان رحمت کے ساتھ موجود ہوگا. اللہ تعالی ہمیں رمضان کے ان گزرتے ہوئے لمحوں میں اور گزرتے ہوئے دنوں میں اپنی مغفرت اپنے رب سے کروانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کریں. کسی کے ساتھ نہ الجھیں، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، بلکہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں. ذمہ دار مسلمان ہی ریزیلینس والا مسلمان ہوتا ہے. جس کے اندر احساس ذمہ داری آ جاتا ہے وہی ایمان کی حفاظت کرتا ہے. جس کے اندر اللہ تعالیٰ ذمہ داری کا احساس ڈال دیتے ہیں وہی انسان ہے جس کے اندر اس دین پر چلنے کا جذبہ اور شوق اور پیشن آ جاتا ہے. اللہ ہمیں العف کی رحمت پانے والوں میں شامل فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہم سب کو ان راتوں میں بخش دے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. اللہ مسلمان امت پر رحم فرمائے. جہاں جہاں مسلمان امت پریشان ہے اللہ اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرمائے. اللہ تمام حاضرین کی جائز دعائیں قبول فرمائے. اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ ہمیں روحانی، جسمانی اور ذہنی صحت عطا فرمائے. اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہمیں فتنوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھ. اللہ ہمیں مغفرت کے ساتھ شوال کا چاند دکھائیے. اللہ ہمارے لیے اس دین پر چلنا، ذمہ داری دین کو اٹھانا اور العف کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا. خالق کی بھی کیئر کرنا اور مخلوق کی بھی کیئر کرنا. اللہ یہ سب ہمیں سکھا دے. یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.